अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सानिया था, गुज़र गया, पूरी कौम शर्मिंदा है, सख्ते में है। और वज़ीर आज़म से लेके सदर से लेके अपोजिशन लीडर से लेके जो सियासी और मजहबी जमातों के छोटे बड़े कायदीन सब मज़म्मत कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि शर्मिंदा भी हैं। वो जो कल सानिया हुआ था सियालकोट के शहरी जो फैक्ट्री के मैनेजर थे प्रियान था, उनको जिस तरह मारा गया, फिर जलाया गया, उनकी लाश को जिस तरह घसीटा गया। अब ये वाक़या तो हो गया, इस वाक़ये में पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्यों नहीं थी, ये वो सवाल है जो हर बंदा पूछता है कि जी यार हो रहा था शहर के सरेआम, मतलब वज़ीराबाद रोड मेन रोड है जहाँ पर फुल टाइम गाड़ियाँ चल रही होती। आप देर से जाएं, आधी रात को जाएं, तब भी आपको वहाँ पर गहमा गहमी नज़र आएगी, गाड़ियों की आमदरफ्त नज़र आएगी। आप दिन में जाएं, फजर को जाएं, आपको नज़र आएगी। अक्सर हमारा भी गुज़र होता है वहाँ पर, जब उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इतने मसरूफ़ रोड पर एक इंसान को घसीटा जा रहा है और एक माहौल बना हुआ है पहले से, तो पुलिस क्यों नहीं थी, पुलिस ने फौरी तौर पर रिएक्शन क्यों नहीं दिया, ये सवाल था। इस सवाल को मैं ढूंढ रहा था। वाक़या हो गया ना, जैसे मैंने कहा कि वाक़या गुज़र गया हुआ है। अब गुज़र जाने के बाद एक सख्ता, शर्मिंदगी और उसके बाद वजूहात ढूंढी जाती है ना, वजह कि वो एक, बल्कि मैं देख रहा था एक वीडियो भी चल रही थी, वो एक उनका जो कुलीग था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने नाम पढ़ा भी खबरों में, मलिक, वो उनको बचाने की भी कोशिश करते रहे प्रियान था को। तो वो बचाने की कोशिश करते रहे, एक बंदा था कहा जा रहा है जो बचाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भाग गए। क्यों भाग गए? सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पर होते, क्यों भाग गए, सबसे बड़ा सवाल। चंद पुलिस एहलकार, 4 पुलिस एहलकार मुझे किसी बंदे ने वहाँ पर बताया कि वो मौजूद थे, या रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में। अगर नहीं भी थे तो बहुत ज़्यादा कोई दूर दराज इलाका तो नहीं था कि जी आते पुलिस को कई घंटों लग जाते, नहीं था। वो पुलिस आ सकती थी, मिनटों में आ सकती थी। फिर वो बहाना कि जी क्योंकि वो डीपीओ साहब खुद भी दौड़ते हुए पहुँचे हैं वहाँ पर, रोड ब्लॉक हो गई थी, ये हो गया था। पुलिस के लिए रोड खाली करवाना, सड़क खाली करवाना, पुलिस तो रियासत होती है ना, रियासत की पहली शक्ल पुलिस होती है जो आपके साथ आपके सामने आती है। किसी को गिरफ़्तार करना हो, किसी को बचाना हो, मतलब कानून पर अमल दरामद करवाना, कानून रियासत, और अमल दरामद करवाने वाला जो पुलिस, तो पुलिस बजाते खुद रियासत होती है। दुनिया, महज़ब दुनिया में ये होता है कि वो जो पट्टी नहीं लगा देते पुलिस वाले, इशारा कर देते हैं कि जी इससे आगे कोई नहीं आएगा, तो फिर लाइनें लग जाती हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो, वो रियासत का हुक्म है, रियासत का ऑर्डर है, उसको मानना है, वो पुलिस उस पर अमल दरामद करवाती है। तो पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जा रहा है जी फैक्ट्री के अंदर थे 10-12, वो भी नहीं थे। अब ये वो सवाल है कि वो क्यों नहीं थे। इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो इस पर मैंने एक साबिक आईजी हैं पुलिस के, उन्होंने सर्व किया है पुलिस में मुख्तलिफ़ ओहदों पर और मुख्तलिफ़ इदारों में सर्व किया है, रिटायर्ड हो चुके हुए, उनसे मेरी बात हुई, तफसीली बातचीत हुई। तो उन्होंने अफसरदा भी थे वो, क्योंकि वो कह रहे जी पुलिस में, फोर्स में मैंने निचली सतह से लेकर आईजी तक सर्व किया है, और मुझे पुलिस की मेंटलिटी का पता है कि पुलिस अगर कहीं अपनी रिट नहीं दिखा पाती तो उसके पीछे वजह क्या होती। पुलिस चाहते हुए रिट दिखाने से नहीं भागती, ख़ास तौर पर इस तरह के मामलात में। वहाँ उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल, कोई मोरल इश्यूज़ होते हैं, मोरल के इश्यूज़ होते हैं। मैंने कहा ऐसे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? मतलब आप, पुलिस वहाँ पर पहुँची है, जब तक वो सारा कुछ हो गया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, वो जो हुजूम था, मोब था, अपनी मर्ज़ी से प्राण था को जला कर सारा कुछ करके, उसके बाद फिर पुलिस ने आके तरले मिनते की कि आप जी छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। यानी डील करके पुलिस ने वहाँ से मोब को हटाया ताकि कम से कम वो जो जला हुआ जिस्म है वो ले लिया जाए। अब ये मामला जो है टॉप ट्रेंडिंग में है, टॉप ट्रेंडिंग में तो होना है। पाकिस्तान की पोजीशन इंतहा पसंदी के हवाले से FATF में फंसे हुए हैं, और हमारी हुकूमत के काम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि वो जो अफ़गानिस्तान के मामलात में बीच में जाकर हमने कपशप भी दिखा दिए, बहुत कुछ और भी। तो हमें दुनिया वैसे भी FATF वगैरह के मामलात की वजह से हम बहुत मुश्किल में पहले ही फंसे हुए थे, ऊपर से ये वाले मामलात। और इसके पीछे जब मैं उनसे पूछ रहा था कि यार ये क्यों, मतलब इसमें मोरल का क्या इशू आता है, अब रिट करवानी है तो करवाएं, ये कोई जवाब तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा भूल गए हो आप, ज़रा थोड़ा सा कुछ 1 महीना पीछे जाओ। मैंने कहा जी 1 महीना पीछे क्या जाऊँ? तो उन्होंने कहा क्या हुआ था वज़ीराबाद में? वज़ीराबाद रोड सियालकोट थी, वज़ीराबाद में क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि जब पुलिस वालों को पता हो कि मैं इस मोब के लिए निमटने के लिए इस मोब के साथ जाऊंगा, इसको रोकने, रिट की बहाली के लिए अगर मैं कुछ करूंगा और मुझे कुछ होगा, तो मेरी रियासत या मेरी हुकूमत मुझे गले लगाने के बजाय मुझे मारने वाले को गले लगाएंगे। तो यहाँ पर आकर पुलिस का मोरल डाउन हो जाता है।
انہوں نے ٹی ایل پی والی مثال دی. حالانکہ ٹی ایل پی نے اس معاملے میں یہ جو ہو گیا اس میں انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا بھی اظہار کیا ہے, مذمت بھی کی ہے, اور انہوں نے اس سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا ہے. بات ٹی ایل پی یا کسی سیاسی گروہ کی, مذہبی گروہ کی نہیں ہے, بات ہو رہی ہے ریاست کے ری ایکشن کی, اور جو کچھ ہوا اس پر ایک ذہنیت ہمارے یہاں اس طرح کی پروان چڑھ رہی ہے کہ جی آپ کے پاس ایک بس ہتھیار ہے کہ جی آپ ہی ریاست ہو, یعنی آپ الزام لگا دو اور اس کے بعد جس کو مرضی مار دو. بھئی الزام اگر سچا بھی ہے تو پھر قانون ہے, آئین ہے, عدالتیں ہیں, ہم ایک ریاست ہیں جس کا آئین قانون سارا کچھ ہے, جس کا بندوبست پورا کا پورا ہے. تو وہ جو بات کر رہے تھے وہ بات میری دل کو لگی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا, ٹی ایل پی والے معاملے میں جتنے بھی پولیس والے شہید ہوئے ان کے بعد میں گھر والوں کو بھی سنا گیا کہ ہماری طرف کوئی آیا نہیں ہے, اور ادھر تو پھول لے کر پہنچ گئے تھے. تو یہ میں معاملہ اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں کہ یہ ہوا, اور ہونے کے بعد اپنا جو ٹی ایل پی والا معاملہ تھا اس کے بعد یہ جب واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جو پولیس کے پاس سب سے بڑا جو کمزوری ہے پولیس کی, جو بتاتے ہیں کہ جی ہم اگر کچھ کرتے تو اس کے بعد کیا گارنٹی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا تو ہماری کوئی ریاست ہماری سرپرستی کرتی ہے, ہمارے جو اقدام کو سپورٹ کرتی ہے. ابھی کیا ہے, ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے آئی جی صاحب, سابق آئی جی صاحب, وہ کہہ رہے تھے جی اب کیا ہونا ہے, جنہوں نے نہیں کام کیا زیادہ سے زیادہ غفلت کے مرتکب ہوں گے اور معطل قرار دیے جائیں گے. کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹے گی, سر تو نہیں پھٹے گا, یا کوئی جان سے تو نہیں جائے گا نا, یا تو مطلب اس طرح کا. اب یہ ہے چیز کہ جب ریاست اپنا قانون, اپنی رٹ نہیں منواتی بلکہ اسٹیک ہولڈر سمجھ کر مذاکرات کرتی ہے, پھر معاہدے کرتی ہے, پھر پیچھے ہٹتی ہے. معاہدہ بھی وہ جو ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ وہ آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی, وہ جو 3 صاحب تھے جنہوں نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کے بعد وہ جو ضامن تھے, اور جنہوں نے کہا کہ ایک تو مفتی منیب صاحب تھے, ایک اے کے ڈی تھے, ایک وہ فاروقی صاحب تھے, تو انہوں نے ان میں سے میرا خیال اے کے ڈی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی کیا ہوا اگر یہ 5-6 لوگ مر گئے تو خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, مطلب اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی جو رپورٹ بھی ہوا بعد میں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو پھر پولیس جو ہے وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو مرضی ہو رہا ہوگا اس کے بعد وہ جائیں گے, جا کر وقوع سیو کریں گے, اور اس کے بعد اپنی تفتیش تحقیقات کریں گے. پھر جو ملوث ہوں گے, آرڈر ہوگا کہ جی پکڑنا ہے تو پکڑیں گے, نہیں ہوگا تو ان کو کوئی مطلب کم از کم وہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں, یعنی پولیس والے چاہے وہ افسر ہوں چاہے وہ سپاہی ہوں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں اس معاملے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے. جب ایک کلیئر نہ ہو مائنڈ کہ جی یہ قانون یہاں پر ہماری ہمیں کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں حکومت کی پالیسی نہیں پوچھنی کہ یہاں کیا کرنا ہے. بھئی ایک واردات ہو رہی ہے, انسان کی جان ہے, ہمیں بچانی ہے نہیں بچانی, یہ فیصلہ وہاں کھڑا ہو کے پولیس کا سپاہی کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر تو معاملات ہی اور ہے نا, کسی کو رعایت دینی ہے کسی کو نہیں دینی, یہ اوپر حکومت بیٹھی فیصلہ کرتی ہے. نیچے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ پولیس کو سیاسی بنا دیا گیا, تو یہاں پر وہی معاملہ ہے. اب وہ معاملہ جو ٹی ایل پی کا کیونکہ ذکر ہوا ہے, تو ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی جب عمل درآمد ہوگا تو پتہ چل جائے گا, اور معاہدہ بعد میں کہا گیا تھا کہ سامنے آئے گا, تو کوئی چیز معاہدہ تو سامنے آیا نہیں, عمل سامنے ضرور آ گیا, معاہدہ سامنے کوئی نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب دوسرا یہ کہ جو کل پرسوں 6 دسمبر کو اجلاس ہے, بلایا گیا, بریفنگ بلائی گئی قومی سلامتی کمیٹی کی اسپیکر کی طرف سے, جس میں معید یوسف صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بریف کرنا ہے. تو اس کا اپوزیشن نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اپوزیشن تو نہیں جا رہی. حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ بائیکاٹ پر بیٹھی ہوئی ہے, اور مطلب کسی اس اہم قومی ایشوز پر بھی, اہم نیشنل سیکورٹی جیسے اہم ایشو پر بھی اپوزیشن جو ہے بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا جواب تو ویسے ٹھیک ہی آیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے 3-4 اجلاسوں کا بائیکاٹ کر بیٹھے ہیں. تو اس اجلاس میں یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, ظاہر اس میں جو میری انفارمیشن ہے کہ اس میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات حکومت کرنے جا رہی ہے یا ہو رہے ہیں, جس پر سوال اٹھے تھے کہ جی آپ نے اسے ایک ماہ کا سیز فائر جو ہے وہ کس شرائط پر کیا ہے, کن شرائط پر ہوا ہے, تو اس پر انہوں نے بریف کرنا ہے. اور اپوزیشن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو بریف کریں گے, اندر جو مرضی کہیں, باہر آ کر بعد میں جو معاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ جی اپوزیشن نے اس کی منظوری دی تھی. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ وہ جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے, اور جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی تھی تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو راتوں کو ملتے ہیں آرمی چیف سے
اور جلسوں میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف تقریر کرتے، خاص طور پر جب میاں نواز شریف صاحب نے APC میں خطاب کیا تھا جس میں PDM بنی تھی، اور اس کے بعد پھر سیالکوٹ جو جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ کا، اس جلسے میں بھی میاں صاحب نے آرمی چیف کو، اس وقت کے DG ISI کو اور دیگر حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تو اس کے بعد شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ راتوں کو ملتے ہیں اور اپنا جا کر معاملات طے کرتے ہیں۔ تو بعد میں اپوزیشن نے کہا کہ وہ معاملات ہم طے کرنے نہیں گئے تھے، ہمیں سیکیورٹی ایشوز پر بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا، گلگت بلتستان کا ایشو تھا۔ شیری رحمان نے کہا تھا کہ جی میں نے تو اس وقت پھر آرمی چیف صاحب سے پوچھا کہ جی یہ بریفنگ آپ ہمیں صرف کیوں دے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ہیں میٹنگ میں؟ تو پھر وہ مذاق بھی بنا تھا کہ جی کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب ساتھ والے کمرے میں بیٹھے، ڈر کے مارے نہیں آ رہے۔ تو اپوزیشن، ظاہر ہے اپوزیشن نے اس معاملے پر جب آرمی ان کو پتہ چلا کہ جی نہیں ہے، آرمی چیف بھی نہیں ہے، DG ISI بھی نہیں ہے بریفنگ کے لیے، اور صرف عمران خان صاحب کے جو ہیں اپنا مشیر نیشنل سیکیورٹی کے، وہ بریفنگ دیں گے، تو وہ بریفنگ دے کے کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں گے، اور بعد میں حکومت کہے گی، جس طرح وہ FATF پر مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے بعد باہر آ کر کہتے تھے NRO مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں، 34 نکات اور وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ تو FATF میں تو اب ہم پھنسیں گے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ کوئی مطلب عام سا واقعہ تو نہیں ہے، اس کا پاکستان کے اوورآل دنیا جہان میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو خیر، تو وہ FATF والے معاملے کو لے کر بھی حکومت یہ کرتی تھی، اندر بات کچھ ہوتی تھی، باہر آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کوئی بات کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو الیکشن اصلاحات تھے، بات کرتے تھے اندر بیٹھ کر کے جی ہم نے کمیٹی بنانی ہے، اپوزیشن کہتی تھی اوکے کمیٹی بناتے ہیں، باہر آ کر کہتے تھے ہم اجلاس بلا رہے ہیں۔ تو ظاہر اپوزیشن نے یہ جو بائیکاٹ کیا ہے، نہ جانے کا فیصلہ کیا، اس کے پیچھے یہ والا ضرور اپوزیشن کے مائنڈ میں نے، کیونکہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا یار پتہ ہی نہیں ہے اندر آ کے کیا بات کریں گے، اور باہر آ کر پھر کہیں گے کہ جی ہم نے جو TTP سے یا فلاں گروہ سے یا فلاں گروہ سے ہم نے جو مذاکرات کیے، معاملات طے کیے ہیں، وہ اپوزیشن کی مرضی کے مطابق کیے اور اپوزیشن کے مینڈیٹ کے ساتھ کیے ہیں، تو ہم ایسا مینڈیٹ دینا نہیں چاہتے۔ تو خیر یہ معاملہ، اور دوسرا وہ جو میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ اگر مگر نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے معاملے میں، یعنی یہ جو ہوا ہے سیالکوٹ والا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے اختلاف کیا ہے یا اس پر اعتراض کیا ہے اپنا احسن اقبال صاحب نے۔ احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کے، اور وہ خود وکٹم ہیں، اس طرح کے الزام لگا کر حملہ کرنے کی، جان پر حملہ ہوا تھا، ان کو گولی لگی تھی احسن اقبال صاحب کو۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اس پر مولانا صاحب کے ساتھ احترام سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ مولانا صاحب نے جو واقعے کی مذمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت اور شرمناک ہے، جامع تحقیقات ہونی چاہیے، ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے۔ ماضی میں توہین رسالت کے ملزموں کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک فرار کروانے پر ایسا رد عمل آتا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ یورپ کبھی خاکوں اور کبھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا رہتا ہے۔ ایسے واقعات کی آڑ میں عالمی اسٹیبلشمنٹ مذہبی طبقے کے خلاف اور آئین کی اسلامی دفاع کو متنازع بنانے کی سازش کرتی ہے۔ جامع تحقیقات کی جائیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ کن مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ملوث ہیں۔ اب یہ تو مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں، ان کے جواب میں ری ٹویٹ کرتے ہیں ان کے جو کیونکہ اسٹیٹمنٹ ٹویٹ کی ہوئی ہے، اس میں مولانا وہ جواب دے، اور مولانا صاحب کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی بسد احترام، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں بسد احترام مولانا صاحب، ایسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے۔ اسلام اس طرح کی جنونیت اور ہجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت نہیں دیتا۔ علماء کرام سے قوم توقع رکھتی ہے کہ وہ قوم کی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ احسن اقبال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی مذمت ہونی چاہیے، غیر مشروط ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو بھی کسی کے مذہب، کسی کے عقیدے پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے مذہب کی توہین کرتا ہے تو اس کے پاکستان میں قوانین موجود ہیں، ان قوانین کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اور اس طرح کے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پر بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی عدالتیں سزائیں پراپر نہیں دیتی یا کچھ اور، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ اس طرح کی جو غیر مشروط یا مشروط جو مذمت ہوتی ہے وہ بڑھاوا دے گی اس طرح کے واقعات کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔